अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 126 सूरतुल अल आराफ तक हम पढ़ चुके। आगे जाने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे कि क़ालल मलउ मिन कौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात देखकर फ़िरौन की कौम के सरदारों ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब तुम क्या मशवरा देते हो? फिर इन्होंने फ़िरौन से कहा कि मूसा और इसके भाई को के मामले को इल्तवा में रखो और शहरों में अपने आदमी भेज दो जो हर माहिर जादूगर को इकट्ठा करके तेरे पास ले आएं। चुनाचे जादूगर फ़िरौन के पास आ गए और कहने लगे, अगर हम गालिब रहे तो हमें क्या कुछ सिला मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, हाँ, और मेरे दरबार में मनसब भी मिलेगा, यानी सिला तो मिलेगा, साथ मनसब भी मिलेगा। फिर मुकाबले के वक्त जादूगर कहने लगे, मूसा तुम डालते हो या हम डालें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम डालो। फिर जब इन्होंने अपनी रस्सियां वगैरह फेंकी तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इन्हें दहशत ज़दा कर दिया और बड़ा ज़बरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अब तू भी अपना असा डाल दे। असा फेंकना था कि वो अजदहा बनकर फ़ौरन इनके झूठे शोबदे को निगलने लगा। चुनाचे हकीकत साबित हो गई और जो कुछ इन जादूगरों ने बनाया था वो मलिया मेट हो गया। फ़िरौन और इसके साथी इस मुकाबले में मगलूब हुए और इन्हें जलील होकर वापस जाना पड़ा और जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। फ़िरौन ने इनसे कहा, यानी इन जादूगरों से जिन्होंने जो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए, बेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तुम मूसा पर ईमान ले आए हो। यकीनन ये तुम्हारी एक साजिश थी जो तुमने इस शहर यानी दारुस सल्तनत में की है ताकि इसके बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो। सो तुम्हें जल्द ही इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। जादूगर कहने लगे, हम यकीनन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और हमारी कौन सी बात तुझे बुरी लगी है बजुज इसके कि जब हमारे पास परवरदिगार की निशानियां आ गईं तो हम इन पर ईमान ले आए। फिर इन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और इस हाल में मौत दे कि हम फर्माबरदार हों। आमीन। आज की आयत आयत नंबर 127। वक़ालल मलअु मिन कौमी फ़िरऔन अतज़रू मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्दि व यज़रका व आलिहतका क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम काहिरून। और फ़िरौन की कौम के सरदार फ़िरौन से कहने लगे, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि ज़मीन में फ़साद मचाते फिरें और तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दें? और कहने लगा, मैं यानी वो कहने लगा फ़िरौन के मैं इनके बेटों को मरवा डालूंगा और इनकी औरतों को जिंदा रहने दूंगा और हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। यानी लोगों का ईमान लाना और फ़िरौनियों को बगावत का ख़तरा शुरू हो गया। फ़िरौन की इस तदबीर का भी उल्टा ही असर पड़ा और बहुत से इसराइली सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हत्ता के चंद किप्ती यानी फ़िरौनी भी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो फ़िरौनियों को के लिए ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। वो फ़िरौन से कहने लगे, इस सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, कहीं ये सब मिलकर मुल्क में बगावत ना खड़ी कर दें और तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ ना दें। इससे मालूम होता है कि फ़िरौन के और भी कई देवता थे जिनकी परस्तिश की जाती थी। एक तो फ़िरौन ने हर जगह इबादत के लिए अपने मुजस्समे तैयार करा के नस्ब करा रखे थे। दूसरा, कुरान से इतना तो मालूम होता है कि ये कौम गौशाला परस्ती में मुब्तला थी, यानी बैल की पूजा करती थी और ये इनका मजहबी शार बन चुका था। और वो सूरज के अलावा और भी कई सितारों की रूहों के फर्जी मुजस्मों की पूजा पाठ भी किया करते थे। बनी इसराइल को बेटों के कत्ल की दूसरी बार सज़ा दी गई। बनी इसराइलियों पर बेटों के कत्ल का अजाब दो बार मुसल्लत किया गया। पहली दफ़ा तो फ़िरौन यानी रामसीस ने ऐसा हुक्म
نافذ کیا کہ جب اسے نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں سب پیدا ہونے والے بیٹوں کے قتل کی مہم کا آغاز کیا، مگر جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ جس بچے کو اس سلطنت کا تختہ الٹنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بندوبست کر دیا کہ اس کی تربیت اور پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوتی رہی، اور دوسری بار اسی فرعون کے بیٹے منفتح نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اسی بیٹوں کے قتل والی مہم کو دوبارہ شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مدت بعد بنی اسرائیلیوں کی نسل ختم ہو جائے گی، اور وہ بنی اسرائیل کے عورتوں اور لونڈیوں بنی اسرائیل کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ان سے طرح طرح کے بگار لیا کریں گے، اور اس طرح خود ان لوگوں نے اپنی سلطنت کو اور اپنے آپ کو آنے والے خطرے سے بچانے کی تدبیریں مکمل کر لی تھیں۔ آیت نمبر 128، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوا کرتا ہے۔ اب جب فرعون نے یہ حکم نافذ کیا کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے، تو اب قوم جو ہے وہ بہت پریشان ہوئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ فرعون کی زمین نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اس زمین کا وارث بنا دے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے انجام کو اچھا کرتا ہے۔ آیت نمبر 129، قالو، وہ کہنے لگے، اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربك ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ان کی قوم بنی اسرائیلی، کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل پر جو مصائب آئے تو ان پر ان کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں موسیٰ، اور فتح اور نصرت کی بھی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یعنی جب بنی اسرائیل کو دوبارہ ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا تو وہ سخت پریشان ہو گئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کے طور پر کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہی ظلم و ستم ہوتا رہا، اور اب تم پر ایمان لانے کے بعد بھی پھر سے وہی ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا ظلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، بس تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، عنقریب وہ تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس سرزمین میں حکومت عطا کرے گا، پھر تمہاری ایک دوسرے انداز سے آزمائش ہوگی۔ آج تمہاری آزمائش سختیوں اور مظالم سے ہو رہی ہے، تو تم صبر سے برداشت کرو یا نہیں، یعنی یہ تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم صبر کر رہے ہو یا نہیں، پھر تمہیں حکومت عطا کر کے دیکھے گا کہ تم حاکم بن کر کیسے کام کرتے ہو۔ واضح رہے کہ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایسے ہی مصائب و شدائد کے دور سے گزر رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس صورت اور ان آیات کے ذریعے سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ان سے حکومت ملنے کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصائب اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کا رویہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، اور اس مصیبت کو ٹال کر جب اسے فراغی خوشحالی دی جاتی ہے اور اس کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اب جیسے کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ فرعون سے ان کو نجات دی گئی، تو پھر ان کو ایک میدان تی کے اندر رکھا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی اور اللہ کی شکر گزاری کرنی تھی اس دشمن سے جان چھڑانے پہ، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے گوسالہ پرستی شروع کر دی اور بچڑا بنا لیا اور وہ ساری چیزیں۔ تو یہاں موسیٰ ان کو پہلے ہی بتا رہے ہیں
کہ جب عنقریب تمہارے دشمن کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر تمہیں آزمائشیں دے کر آزمایا جائے گا، تو اس لیے انسان کو کی آزمائش تو ہر حال میں ہے اس دنیا میں۔ آیت نمبر 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کر لیں۔ تو کیا ہوا کہ اب بنی اسرائیل کی پھر سے آزمائش ہے، اور ان کو پیداوار میں کمی ہوئی، قحط ہوا کہ دیکھیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ فَإِذَا آیت نمبر 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق تھے، ہم تو ہیں ہی اتنے لائق، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کہتے، حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ یہ ویسی ہی تنبیہات یا وارننگز ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیج کر لوگوں کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے یا نہیں کرتے۔ ان وارننگز کا نتیجہ یہ بھی ان کے حق میں صفر ہی رہا۔ جب بھلے دن آتے تو کہتے کہ یہ ہماری عقل مندی اور حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، اور ہم فی الواقع اس بلائی کے ہیں ہی مستحق، ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور جب برے دن آتے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے کہ ان کے لیے کہنے لگتے کہ ان لوگوں کی نحوست سے ہمیں یہ برے دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ ان کے اپنے گناہوں کی طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں تھی، حالانکہ یہ بات تو اللہ کے علم میں ہے کہ ان کی نحوست کے اسباب کے اصل اسباب کیا تھے، یعنی کہ انسان کی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 132، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، نیز وہ موسیٰ سے کہتے ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو معجزہ بھی تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی فرعون سے جان چھوٹی ان کی یہ کیسی حرکتوں کے شروع ہو گئے۔ تو مصر میں قید کا عذاب ان کی عقل پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے تھے کہ قید اور خشک سالی کے مصائب کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا نتیجہ قرار دے رہے تھے، حالانکہ جادوگر میں ایسی ہرگز کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جادو کے اثر سے کسی علاقے پر قید یا خشک سالی مسلط کر دے۔ اس کے باوجود وہ یہی کہتے کہ موسیٰ تم ہم پر کیسا بھی جادو کر دو، ہم کبھی تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پہ بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم قوم۔ طوفان اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب، اس خشک سالی کے بعد اللہ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اور اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی اور فصلیں بھی بچ گئیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی ہوئی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور پہلے کی طرح اللہ سے درخواست کی کہ آپ کی دعا سے انہیں اس عذاب سے نجات مل گئی، اور انہوں نے غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا۔ تو پھر اکڑ بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا۔ قرآن میں کمل کا لفظ آیا ہے جو چھوٹے چھوٹے جانداروں مثلاً چچڑی اور مچھر، جوئیں، سرسری اور ایسے ہی دوسرے کیڑوں کے لیے آتا ہے کہ ذخیرہ کردہ غلہ پڑا ناکارہ ہو جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی کہ درخواست کی اور ایمان لانے کا عہد و پیمان کیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا
تو پھر عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہو گئی کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر طرف مینڈک چڑھ آتے، کبھی کھانے میں جا پڑتے، کبھی سالن کے برتن میں، اور کبھی ان کے کھانے کے لیے کھلے کھولے ہوئے منہ میں پانی پینے لگتے، تو وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا۔ غرض جب ان کا جینا دوبر ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہی التجا اور وعدے کیے، آپ نے پھر دعا کی، ان سے یہ عذاب پھر ٹل گیا، مگر پھر بھی وہ اکڑ بیٹھے اور ان سب تنبیہات کو جادو ہی کے کرشمے سمجھتے رہے۔ آیت نمبر 134، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آن پڑتا تو کہتے، موسیٰ تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہے، تو ہمارے لیے دعا کر، اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ تو چھٹا عذاب طاعون کا تھا ان پر، یعنی اس قوم کا یہ وتیرہ بن گیا تھا کہ مذکورہ 5 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا تو فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے التجا کرتے اور کہتے کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے عہد رکھا ہے اس کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر تمہاری دعا سے ہم پر سے عذاب ٹل گیا تو پھر ہم تمہارا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس طرح 5 دفعہ یہی واقعہ ہوا اور یہ فرعونی ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے۔ بعض مفسرین نے یہاں لفظ رجز کے معنی عذاب کے بجائے طاعون کے لیے ہیں، اور ایک حدیث سے اس معنی کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر طاعون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ اسی دوران میں سیدنا موسیٰ کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف نکل جائیں، اور چونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے لہٰذا وہ فوری طور پر ان کا تعاقب نہ کر سکے، اور جب فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس وقت وہ بحیرہ کلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آیت نمبر 135، فَلَمَّا کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے وہ عذاب ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد شکنی کرنے لگتے، یعنی پھر وہ وعدے توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ تو آل فرعون کو اللہ نے غرق یاب کر دیا۔ جب بنی اسرائیل اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو انہیں فرعون کے تعاقب کی خبر ہو گئی۔ وہ سخت گھبرائے کہ اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ایسی پریشان کن اور نازک صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مار۔ عصا سمندر پر مارنے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے ادھر کا پانی ادھر ہی تھم گیا اور ادھر کا پانی ادھر تھم گیا، جیسے ساکت و جامد پہاڑوں کے بڑے بڑے تودے کھڑے ہوئے، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اس خشک راستے سے بنی اسرائیل جب سمندر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو فرعونیوں نے بھی وہاں پہنچ کر اسی خشک راستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیے، لیکن یہ لشکر عین وسط میں پہنچ گیا یعنی سمندر کے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے۔ اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے اس انجام میں بد کو پہنچ گیا جس کی خبر اسے موسیٰ علیہ السلام کئی بار دے چکے تھے۔ آیت نمبر 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے،
اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہاں کمزور لوگوں سے مراد یہی بنی اسرائیل ہیں جو فرعونیوں کی غلامی والی چکی میں پس رہے تھے، اور وہ اپنے کئی وعدوں کے باوجود انہیں آزاد کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ کچھ مصر ہی میں رہ گئے تھے، اور فرعون اس کے لاؤ لشکر کی ہلاکت کے بعد یہ اس سرزمین پر قابض ہو گئے تھے، جیسا کہ اسی صورت کی آیت 129 سے اور بعض دوسری آیات سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پھر بعد میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس علاقے میں مستحکم حکومت کی تھی۔ دوسرا، برکت والا علاقہ، یعنی اس سرزمین سے مراد ملک شام ہے۔ اس کی ظاہری برکات تو یہ ہیں کہ یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب، خوش منظر اور زرخیز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے، یعنی تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے گئے، یعنی بنی اسرائیل، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں برکت رکھی گئی، یعنی ملک فلسطین یا شام۔ تو اس کی ظاہری برکات تو یہ ہیں کہ یہ علاقہ بہت ہی سرسبز و شاداب، خوش منظر اور زرخیز ہے، اور باطنی برکات یہ ہیں کہ یہ ملک بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے، یعنی بہت سے انبیاء یہیں پہ آئے اور پھر یہیں انہوں نے تبلیغ کی اور فوت ہوئے، یہیں دفن ہیں۔ بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل 40 برس تک صحرائے طی میں سرکردہ پھرتے رہے، جس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی میدان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اسی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا یوشع بن نون کے ساتھ مل کر عمال کا سے جہاد کیا، اور اس میں انہیں فتح ہوئی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن ملک شام یعنی فلسطین کے وارث بن گئے۔ آیت نمبر 138، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسا ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ بلا شبہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ آزادی ملتے ہی فرعون سے یہ کیسی حرکتوں پہ اتر آئے، یعنی گوسالہ پرستی کی انہوں نے خواہش کی۔ بنی اسرائیل اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور اپنے موحد ہونے کا اقرار بھی کر چکے تھے کہ ہم توحید پرست ہیں، تاہم ان کے اندر گوسالہ پرستی کے جراثیم باقی تھے، جس میں انہوں نے اپنی عمریں گزاری تھیں۔ ظاہر مصریوں کے ساتھ رہتے تھے، اور وہاں یہ دیکھ دیکھ کے وہ چیزیں ان کے اندر، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم پاکستانی بھی ہندوستان کے ساتھ کافی عرصہ رہتے رہے، تو ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر بھی کچھ ہندوستانیوں والی عادتیں تھیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے شادی بیاہ ان کے طور طریقوں کے مطابق ہو رہے ہیں، مہندیاں اور مائیوں اور اسی طرح کی رسمیں جن کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے اثرات۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی طرح گائے کے گوبر کو مٹی کے اندر ملا کے اس سے فرشوں پہ لیپ کرتے تھے، تو یہ سارے اثرات جیسے کشمیری اور پاکستانی لوگوں کے اندر ہندوستان سے شامل تھے، اسی طرح ان بنی اسرائیل کے اندر ان فرعونیوں سے کچھ اثرات آ چکے تھے، جس میں ایک یہ گائے کی پرستش بھی تھی۔ سمندر پار کرتے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کا ایک پیتل کا بنا ہوا بت عبادت خانے میں اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ میں مشغول ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی پرانی یاد تازہ ہو گئی اور گوسالہ پرستی کے لیے جی للچانے لگا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ بھی دی کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ تو تم کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، ابھی تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت 139، ان ہاؤلائی متبر ما ہم فیہ باطل ما کانوا یعملون۔ یہ لوگ جس کام یعنی بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے،
اور جو کچھ وہ کرتے رہے سراسر باطل ہے۔ یعنی بت پرست لوگ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، مگر چونکہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ ایک محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے کسی بت کو سامنے رکھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور مسلمان کسی کا بت تو سامنے نہیں رکھتے مگر اپنے شیخ، تصور یا تصویر اسی طرح اپنے ذہن میں پختہ کرتے ہیں۔ اس کا تصور یا تصویر آنکھوں کے سامنے رہے اور کہتے ہیں کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، ایسی سب باتیں شرک ہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہر بات سے منع فرما دیا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف لڑائی کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جس طرح کافروں نے ایک درخت مقرر کر رکھا ہے کہ جس پر وہ اپنے کپڑے اور ہتھیار لٹکاتے ہیں اور اس کے گرد جمع رہتے ہیں اور اسے ذات انوات کہتے ہیں، اس طرح آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجئے جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح کی خواہشات انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 140، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہا موسیٰ نے کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو آیت نمبر 141، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یعنی تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنی حالت میں بھول گئی ہے کہ جب تمہیں فرعونی اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی، اور آج پھر تم اس طرح کے مطالبے کر رہے ہو۔ یعنی میرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو مشن یہی ہے کہ ایسے بتوں کو برباد کر دوں اور ایسے باطل پرستوں کو ختم کر دوں، اور ایک تم ہو کہ مجھ ہی سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں۔ اللہ نے تمہیں فضیلت اس لیے تو نہیں بخشی کہ تم اپنے سے حقیر اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لہٰذا ایسی جہالت کی باتیں نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشکلات سے نکال کر بھی تمہارا عمل دیکھے گا اور ان مشکلات میں بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح بنی اسرائیل فرعون کے عذاب سے نجات پاتے ہی اپنی یعنی اصلیت اور حقیقت بھول گئے کہ ہم کس حال سے نکلے ہیں، اور انہوں نے گائے کے پوجا کی خواہش ظاہر کر دی، وہ بھی ایک پیغمبر سے۔ تو جب انسان کے اوپر اس کا نفس حاوی ہو تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے نفس پر بھرپور چیک رکھنا چاہیے کہ کہاں ہمارا نفس ہمیں بہکاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور نفوسنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔